अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नेटो को भी अब ट्रंप ने धमकी लगा दी है। इसके दो मतलब हैं, याद रखिएगा। ट्रंप ने नेटो से कहा कि अगर नेटो ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ ना दिया या वो इस लड़ाई में हमारे साथ ना उतरे नेटो के मुमालिक, तो फिर नेटो के साथ बहुत बुरा होगा मुस्तकबिल में। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। यानी ये साफ धमकी है कि कल को अगर किसी और मुल्क के ऊपर या जो नेटो के मुमालिक मेंबर हैं उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो फिर अमेरिका जोर नहीं लगाएगा। एक तो मतलब ये है। दूसरा ये है कि अमेरिका उन्हें धमका रहा है, तिजारती लिहाज से भी धमकाता है, टैरिफ लगा के भी धमकाता है, उनकी मईशत को तबाह करके भी धमकाता है, फौजी नुक्ता नज़र से भी धमकाता है। तो एक तो बात यह भी है कि अमेरिका शायद उन्हें धमका रहा है। नेटो को धमकी लगाने का रीज़न क्या है? दो वजूहात है। नंबर एक, डोनाल्ड ट्रंप अगर मदद मांग रहा है नेटो के मुमालिक से तो इसका मतलब है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के काबू नहीं आया। सादी बात यह है ना, जब दो लोग लड़ रहे हो आपस में और एक आदमी मदद के लिए पुकारे कि आओ मेरी मदद करो, तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा शख्स है वो उसके काबू नहीं आ रहा। अगर इस वक्त अमेरिका को नेटो की ज़रूरत है तो फिर इसका सादा मतलब यह है कि ईरान अमेरिका के कंट्रोल से बाहर है। इसराइल और अमेरिका मिलकर अपने सारे वसाइल लगाकर ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहे और उन्हें बहुत सारे और मुल्क चाहिए। नंबर एक। इसका एक और मतलब भी है, और वो सादा मतलब यह है कि नेटो भी अब डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में नहीं है। नेटो जो हमेशा से अमेरिका की जेब में पड़ा हुआ था, उसकी मुट्ठी में बंद रहता है नेटो हमेशा, तो अब नेटो के मुमालिक घास नहीं डाल रहे। हत्ता कि अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात जिन मुमालिक के हैं, अमेरिका ने 5 बड़े मुल्कों को आवाज़ दी, नाम लेकर उनसे मदद मांगी। चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से, फिर उन्होंने बरतानिया से और फ्रांस से मदद मांगी। लेकिन इन तमाम मुल्कों में से किसी एक ने भी हामी नहीं भरी कि वो अमेरिका के साथ मदद करने के लिए आ रहे हैं। वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप तो एक तरह से टके टोकरी हो गए और उन्होंने अमेरिकी सदर का ओहदा भी टके टोकरी कर दिया है। वजह सादी है कि लोग अब एतबार नहीं करते अमेरिका के ऊपर जैसे पहले एतबार करते थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि एक कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है और कोई ऐसा बेड़ा तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो मशरिक़ वस्ता के अंदर पानियों में जाएगा और जाकर इस बात को यकीनी बनाएगा कि जो आलमी रास्ते हैं तिजारत के वो खुले रहें। लेकिन मामला ये है कि जब तक मकामी मुमालिक इसके अंदर शामिल नहीं होंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। और ईरान के मसाइल तो मौजूद हैं। यानी बड़ा अजीबोगरीब किस्म का एक दावा अभी पासदारान इनकलाब ने किया। ईरान की जो फोर्स है बहुत ही अजीब, मुझे इस वक्त तो बहुत अजीब लगा। लड़ाई को लगभग 2.5 हफ्ते हो गए, 15-16 दिन हो गए लड़ाई चल रही है। आज 16 तारीख है, 28 तारीख को ये लड़ाई शुरू हुई थी। एक दिन आप वो डाल लें, 16 ये डाल लें आप, तो 2.5 हफ्ते हो गए लड़ाई चल रही है। और 2.5 हफ्तों के बाद ईरान ये कहता है कि हमने अब तक जितने मिसाइल और हथियार इस्तेमाल किए हैं ये आज से 10 साल से पुराने हैं, और ख़ास तौर पर जो हथियार हमने अभी डिज़ाइन किए पिछले साल जो 12 दिनों की जंग हुई थी जून 2025 में 12 दिनों की जंग हुई थी ना ईरान की, तो उन्होंने कहा जी कि उस जंग के बाद जो हमने सीखा और जो हमने बनाया वो तो अभी हमने तक दिखाया ही नहीं किसी को, उससे तो हमने हमला ही नहीं किया किसी पे अभी तक। और ये बाकायदा ईरानी अफवाज और ईरानी वजारत खारजा बार बार ये बात कर रहे हैं। इसका सादा मतलब आप समझ जाएं कि अभी उनके पास मजीद हथियार बाकी हैं जिन्हें वो चला सकते हैं। बहरहाल ये किस किस्म का एक इत्तेहाद बनाएंगे अमेरिकन, और ये क्या जंगबंदी के बाद काम आएगा, जंगबंदी से पहले आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के पास फेस सेविंग के लिए बहुत कुछ होगा एंड ऑफ द डे। बेशक आयतुल्लाह अली खामनाई जो है वो शहीद हो गए हैं, लेकिन उनका बेटा आ गया, वो उसी तरह है। बेशक ईरान के अंदर जो है वो रजीम चेंज करने की कोशिश की गई, उनको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ईरान कंपनसेट हो सकता है अगर उसके ऊपर से सिर्फ पाबंदियां उठा दें। ईरान में ना ये कैपेसिटी बहुत है अपनी इकोनॉमी खड़ी करने की। अरब ममालिक की तरह उसके पास भी तेल है और उसके पास बड़ी ज़बरदस्त लेबर भी है और 9 करोड़ लोग भी हैं, आबादी भी ठीक ठाक है। तो ईरान अपने आप को वापस खड़ा कर सकता है इस सूरत में कि उसके ऊपर से पाबंदियां हट जाए। मुझे नहीं लगता कि ईरान को फेस सेविंग के बगैर इस लड़ाई को ख़त्म किया जा सकेगा, और उसके पास अभी भी वो मवाद मौजूद है जिसको आप एटमी मवाद कहते हैं। ये ईरानी हुकूमत, ईरानी वज़रा खुद कहते हैं हमारे पास 450 किलो यूरेनियम मौजूद है, जो 60% तक उसको हमने तैयार किया हुआ है। और जो बैनुल अक़वामी तखमीने वो ये कहते हैं कि 10 दिन अगर ईरान और काम करे तो वो एटमी धमाका कर सकता है, एटमी तजर्बा कर सकता है। ये आलमी सतह पे मानी हुई एक हकीकत है।
اب جب ایرانی حکومت سے وزیر خارجہ سے یہ پوچھا گیا بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے جناب وہ یورینیم کدھر ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ تو امریکہ نے بم مارے، وہ زمین کے نیچے دب گئی کہیں پہ۔ کتنا آسان کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے لیے۔ یہ B-52 بامبرز لے کر آئے تھے پچھلی مرتبہ جون میں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بمباری کی اور یہ کہا کہ جناب ہم نے یورینیم کا جو ذخیرہ ہے جہاں پہ ان کا ہے وہ ہم نے سارے بنکر تباہ کر دیے اور ساری سرنگیں بند کر دی ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا ایران نے، انہوں نے کہا جی بالکل وہ ایسے ہی ٹھیک کہہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے کھاتے ڈال دیا کہ انہوں نے بمباری کی وہ نیچے دب گیا۔ یہ اب ایران نے کہہ دیا۔ اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ پیوٹن نے ایک آفر کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ میں یہ جو ایٹمی مواد موجود ہے ایران کے اندر یہ میں اپنے ملک میں لے جاتا ہوں، یورینیم وہاں لے جاتا ہوں اور چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی، لیکن امریکہ نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ اب ناظرین امریکہ کی بات مانی نہیں جا رہی اور دوسری جانب ایران اٹیک پہ اٹیک کر رہا ہے۔ ایران نے 50 سے زیادہ حملے کر دیے ہیں اسرائیل کے اوپر، یعنی 54-55 لہریں ان کی میزائلوں کی جا چکی ہیں، جبکہ جو اسرائیل کے اندر سے ایک رپورٹ آئی ہے نا وہ بڑی خوفناک ہے۔ وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں بہت زیادہ اٹیک ہوا، یعنی ہفتے کی رات لگ بھگ 12 بجے کے بعد سے لے کر اتوار کی رات تک کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہر 90 منٹ کے بعد ایران نے میزائل داغے ہیں، ایک نئی لہر داغی ہے اسرائیل کے اوپر، اور انہوں نے بڑی تباہی پھیری ہے اسرائیل کے اندر۔ خاص طور پہ جو کلسٹر بم ہے انہوں نے جگہ جگہ پہ آگ لگائی ہوئی ہے اور بہت سارے ایریاز کو تباہ کیا ہے۔ یہ اسرائیلی چینل 12 کے مطابق گزشتہ رات ہفتے کی رات سے لے کر اتوار کی رات تک ہر 90 منٹ کے بعد بمباری ہوئی ہے، یہ اسرائیلی چینل کہہ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگاتار یہ بمباری ہو رہی ہے، اس بمباری کو نہیں روکا جا رہا۔ جبکہ دوسری جانب ایران نے ایک اور دھمکی بھی دی ہے، بلکہ ایک وارننگ دی ہے اور کچھ علاقے خالی کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایران نے کچھ تصاویر اور ثبوت پیش کیے ہیں کہ ایران کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں سے ہو رہے ہیں، لہذا اس لیے یہاں پہ اڈوں میں جوابی حملہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایران نے یہ کہا کہ فوجی مقامات کے علاوہ جہاں پہ کوئی اٹیک ہو رہے ہیں یا کسی تنصیب کے اوپر اٹیک ہوا تو وہ ہم نے نہیں کیا، وہ امریکہ یا اسرائیل کر سکتے ہیں تاکہ عرب ممالک ایران کے ساتھ لڑ پڑیں۔ لیکن عرب ممالک نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے اس لڑائی سے جتنا ہو سکا وہ انہوں نے گریز کیا ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایران میں لگ بھگ 500 کے قریب جاسوس پکڑے گئے ہیں۔ بہت سارے غدار پہلے بھی تھے ایران میں، ابھی بھی بہت سارے غدار ہیں، یہ پرابلم رہتی ہے غریب ملکوں کے اندر، وہاں پہ غدار بڑے آرام سے مل جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایران میں جو غدار ملے ہیں وہ 500 کے قریب بتائے گئے ہیں، اور یہ خبر دی ہے پولیس چیف نے۔ انہوں نے اتوار والے دن بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کی فضائی بمباری کے دوران دشمنوں کو معلومات فراہم کرنے کے الزام میں 500 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں لگ بھگ آدھے افراد وہ ہیں جو سرکاری عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور گرفتار کیے گئے بعد مشتبہ افراد پر مبینہ طور پر حملوں کے اہداف کی نشاندہی یا حملوں کے مقامات کی فلم بندی کے فوٹیج دشمنوں تک پہنچانے کے الزامات بھی ہیں۔ ایران نے دبئی اور دوحہ کے حوالے سے کچھ وارننگ جاری کی ہے اور کچھ علاقوں کی نشاندہی کی ہے۔ اس نشاندہی میں ایران نے کہا ہے کہ جناب یہاں سے جو مقامی لوگ ہیں وہ نکل جائیں، کیونکہ ان کی اطلاع کے مطابق یہاں پہ امریکی فوجی چھپے ہوئے ہیں اور وہ امریکی فوجیوں پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہاں کھلبلی مچ گئی ہے، لوگ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اجلت کے اندر نکلیں گے۔ جب اس قسم کی وارننگ جاری کی جائے گی تو ایسے ہی ہوگا۔ پھر امریکہ کی فرسٹریشن کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ عالمی سطح پہ غصہ کر رہے ہیں، کبھی نیٹو کے اوپر، کبھی کسی اور ملک کے اوپر، کبھی کسی اور پہ چڑھائی کر رہے ہیں، بہت اجلت میں ہیں اور بہت گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن ختم نہیں ہو رہی، اس نے ایک کام کیا تھا مقبولیت کے لیے، وہ الٹا پڑ گیا انہیں۔ امریکہ کے اندر بھی میڈیا پہ چڑھائی کر دی ہے پیٹ ہیگسٹ نے، اور اس نے جو ہے وہ امریکی میڈیا کو لتاڑ کے رکھ دیا۔ اس نے کہا جی آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ سے دشمنی ہے، آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے نفرت کرتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے نفرت جو ہے وہ آپ کے ڈی این اے میں، آپ کے خون میں ہے۔ کوئی بھی صدر امریکہ کا ایسی کامیابیوں کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دکھایا ہے۔ اور اس کے بعد کہا جی آپ ادھورا سچ دکھاتے ہیں، آپ گھما پھرا کر معلومات وہ دیتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے، آپ عوامی رائے کو خراب کر رہے ہیں۔ 36 گھنٹے تک ایئر فورس کا جہاز اڑانا کتنا مشکل ہے، کبھی آپ نے اس کے اوپر رپورٹنگ کی ہے؟ کبھی آپ اس کے اوپر سٹوریز کر رہے ہیں؟ آپ عوامی رائے کو خراب کر رہے ہیں۔ ٹرمپ سے نفرت اس کی وجہ ہے، یعنی آپ ہمارے کارنامے بتائیں نا دنیا کو۔ یہ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، ہر فوج کی یہی ذہنیت ہوتی ہے،
ہر فوج یہی چاہتی ہے کہ ان کو ہیرو دکھایا جائے، ان کو بڑا دکھایا جائے. اگر وہ ہار بھی جائیں تو کہا جائے نہیں جی نہیں یہ جیت گئے ہیں. اگر وہ کسی جگہ کرپشن بھی کریں تو بتایا جائے نہیں جی کرپشن نہیں کر رہے، بہت اچھے لوگ ہیں. فوجی منٹیلٹی ایسی ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے نا اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو امریکہ کے اندر بھی وہ میڈیا کے اوپر چڑھ دوڑے، انہوں نے کہا جی میڈیا جو ہے وہ قصوروار ہے ساری بات کا. جب ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن حکومت کے ہاتھ میں چیزیں نہیں آ رہی نا، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کو قابو کیسے کریں. دیکھیں ایران کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. میں آپ کو پھر بار بار کہتا ہوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایران اچھی لڑائی لڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران کو مار نہیں پڑ رہی. ایران کو زیادہ مار پڑ رہی ہے. اور میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایران کو جو ایک چیز سنبھال کے رکھنی پڑے گی وہ چین آف کمانڈ ہے. اس لڑائی کے خاتمے تک ایران کو اپنی چین آف کمانڈ برقرار رکھنی پڑے گی، اپنے امپورٹنٹ لوگوں کی جانیں بچانی پڑیں گی، اور ان کا آپس میں کوآرڈینیشن زندہ رکھنا پڑے گا. اور جو فوج کو احکامات دینے اور وہاں تک احکامات پہنچنے اور جو پورا ان کا سسٹم ہے میزائلوں کا یا ہتھیاروں کا، اس تک جو کوآرڈینیشن کا پورا ایک نظام ہے وہ قائم رکھنا پڑے گا. اگر ایران یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر لمبی لڑائی بھی لڑ لے گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بقول ایرانیوں کے ان کے پاس بہت زیادہ ہتھیار ہیں. اب ایک طرف تو ایران اٹیک کر رہا ہے، یہ بڑے خوفناک اٹیک ایران نے کیے گزشتہ 36-48 گھنٹے اسرائیل کے لیے بہت مشکل تھے. لیکن اسرائیل بھی لگاتار حملے کر رہا ہے، نہ صرف ایران کے اوپر بلکہ وہ حملے کر رہا ہے لبنان کے اوپر بھی. ایران کی تفصیلات تو میں نے آپ کو بتائی، لگ بھگ 1350 افراد شہید ہو گئے، اب تو 1400 کے قریب ہو گئے. اور ایران میں بہت نقصان کیا ہے، بڑی بلڈنگ تباہ کی ہیں، بہت انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا. لیکن لبنان کے اندر بھی لگاتار حملے کر رہے ہیں. 11 افراد جو ہیں وہ غزہ میں شہید ہو گئے ہیں، اور ان میں 8 پولیس والے ہیں جو غزہ میں کام کرتے ہیں، فلسطینی. اور گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر 2 مارچ کے بعد سے لے کر اب تک لبنان میں 850 افراد شہید ہو گئے ہیں. 107 بچے ہیں اور 66 خواتین ہیں، اور 2105 افراد وہاں پہ زخمی ہیں، اور بڑی تعداد میں زخمی جو ہیں وہ ایران میں بھی ہیں. تو اسرائیل بروٹل اٹیک کر رہا ہے، اور اس میں اسرائیل ایک ویپن یوز کر رہا ہے جسے کہتے ہیں فاسفورس بم. یہ جو فاسفورس بم ہے نا، یہ ایک نارمل سائز کا بم ہوتا ہے، اسے فائر کیا جاتا ہے. یہ ٹینک کے ذریعے سے بھی فائر ہوتا ہے، الگ الگ قسم کے اس کے فائر کرنے کے طریقے ہیں. یہ بم جب قریب پہنچ جاتا ہے اس عمارت کے یا اس ٹارگٹ کے جس کے اوپر اس نے گرنا ہوتا ہے، تو 80 یا 100 میٹر پہلے اس بم کے اندر ایک بلاسٹ ہوتا ہے، اور اس میں سے سفید فاسفورس بہت بڑی مقدار میں اس کے ٹکڑے نکل کے زمین پہ جا کے گرتے ہیں اور وہ جل رہے ہوتے ہیں. یہ جو وائٹ فاسفورس ہے نا، اس میں آگ لگ جائے تو یہ بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ کرتا ہے. اس کی جو گرمائش ہوتی ہے نا، جو ہیٹ ہوتی ہے وہ ایسے جیسے جہنم ہے. میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، 1500 فارن ہائٹ، 815 ڈگری سینٹی گریڈ، اتنی خوفناک گرمی یہ جنریٹ کرتا ہے، اور اسے پانی سے بھی نہیں بجھایا جا سکتا. اس کو بجھانا بھی تقریباً ناممکن ہوتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ جس چیز پہ گرتا ہے اس کو راکھ بنا دیتا ہے، اور جس انسان کو یہ لگ جاتا ہے وہ مستقل طور پہ معذور ہو جاتا ہے، یا اس کی جان، اس کی تکلیف جو ہے وہ بڑی دردناک ہوتی ہے. تو اس کو ایک کیمیکل ہتھیار کی طرح دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو یہ والا جو ہتھیار ہے اسے استعمال کر رہا ہے اسرائیل، اور لگاتار وہ یہ لبنان پہ بھی پھینک رہا ہے، اور لگاتار اس کو ایران کے اوپر بھی پھینکا جا رہا ہے. یہ بہت افسوسناک ہے. پوری دنیا کے اندر ان ویپنز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، لیکن اسرائیل انہی ہتھیاروں کو لگاتار ابھی تک استعمال کر رہا ہے. ناظرین، اسرائیل کا ایک نشریاتی ادارہ ہے کان، اس نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی ذرائع سے بہت بڑی خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی حکام نے اسرائیلی حکومت کو خبردار کر دیا ہے، اور اسرائیلی حکومت کو بتایا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، کوئی کامیابی نہیں مل رہی. جنگ کے اہداف پر دوبارہ نظر ثانی کی جائے اور چیک کیا جائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایرانیوں کو نظام حکومت کے خلاف بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکالنے میں مکمل طور پہ ناکامی ہوئی ہے، اس کا بھی اعتراف کیا گیا ہے. یعنی یہ جو دعوے تھے کہ جناب لوگ باہر نکل آئیں گے، ایرانی نکل آئیں گے، یہ سارا کچھ نہیں ہو سکا. امریکہ کے ایک سینیٹر ہیں برنی سینڈرز، ان کا ذرا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں. انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ امریکہ کے لیے ایک آئینہ دکھانے کے مترادف ہے. انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو اس ہولناک اور غیر مقبول جنگ میں دھکیلا ہے، یعنی پھنسا دیا نیتن یاہو نے اور ایک دلدل میں. اب اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے باہر کیسے نکلنا ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ بڑی تعداد میں ایرانی شہید ہو گئے ہیں، ہلاک ہو گئے، وہ تو لکھ رہے ہیں، اور 13 امریکی فوجی مارے گئے ہیں. 12 دنوں میں لگ بھگ $16.5 ارب کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا ہے، اور 32 لاکھ ایرانی بے گھر ہو چکے ہیں،
اور 773 لبنان میں لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ایرانی 10,000 سے زائد زخمی ہیں، اور اس کے باوجود حاصل کچھ نہیں ہوا۔ امریکہ یعنی آبنۂ ہرمز بھی بند ہو گئی، اور امریکہ ایسی جگہ پھنس گیا ہے جہاں سے وہ نکل نہیں پا رہا۔ دیکھیں، آبنۂ ہرمز کو دوران جنگ اگر امریکہ کھلوا دیتا ہے نا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ عزت بچ جائے گی، لیکن اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کے نتیجے میں آبنۂ ہرمز کھل جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی بم نہیں چلتا تو پھر ایران کی اخلاقی فتح ہو جائے گی۔ اب عرب جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ سوچیں گے کہ امریکنز کے جو ہتھیار ہیں کیا وہ ہمارے کام کے ہیں؟ عربوں کو بھی اپنے آپ کو اسی طرح اکوپ کرنا پڑے گا، اسی طرح اپنے میزائل بنانے پڑیں گے، اپنے ہتھیار تیار کرنے پڑیں گے جیسے ایران نے کیے۔ دیکھیں، عربوں کو اگر کوئی خطرہ ہے تو ان کی لڑائی تو اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہے ماضی میں، آئندہ بھی ایسا لگتا ہے اسی کے ساتھ ہوگی، اور اسرائیل جس کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا وہ پول کھل گیا، سارا جھاکا کھل گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ تو متھی ٹوٹ گئی اسرائیل کی آئرن ڈوم کی۔ پاکستان کے اندر بہت سارے جرنیل صحافیوں کو بٹھا کر کہتے تھے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس لیے بھی بنانے چاہیے کہ اسرائیل کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، انڈیا جنگ میں فائدہ اٹھاتا ہے، اسرائیل کی ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، وہ ناقابل تسخیر ہے، اور اس وقت اسرائیلی شہر جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ ملبہ پڑا ہوا ہے جنگ کا، بہت تباہی پھری ہے۔ نیتن یاہو سامنے نہیں آ پا رہا، چھپا ہوا ہے، منظر عام پہ آنے سے ڈر رہا ہے کہ سامنے آیا کسی جگہ پہ پبلک میں آیا تو پتہ چل جائے گا یہ کہاں پہ ہے، اس کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، اور پتہ نہیں وہ اپنے ملک میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ ناظرین، ابھی تک جن ممالک نے مدد کی ہے ایران کی، یعنی ایسی مدد کی ہے جس میں کچھ مدد فراہم کی گئی ہو، ادویات، باقی چیزیں، وہ ان میں چائنا ہے، روس ہے، آذربائیجان ہے اور ویتنام ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے ایران کی مدد کی ہے بھائی چارے کے حوالے سے کہ ٹھیک ہے آپ کے ملک پہ اٹیک ہو رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، آپ کا انفراسٹرکچر کا بہت نقصان ہو رہا ہے، آپ کو ادویات کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، یہ چیزیں ہم پہنچا رہے ہیں، تو وہ امدادی سامان جا رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے کوئی امدادی سامان ابھی تک ایران میں نہیں گیا، جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ جو رسد ہے اس کو بڑھایا جائے اشیاء خورد و نوش کی خلیجی ممالک میں۔ خلیجی ممالک جہاں پہ میرے خیال میں خوراک موجود ہوگی ضرور، اور خلیجی ممالک میں جو ہے خوراک وہ جا بھی سکتی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، یعنی وہاں خلیجی ممالک میں خوراک بھجوانا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن ایران کی مدد پاکستان کو بھی کرنی چاہیے۔ جب باقی ممالک کر رہے ہیں تو پاکستان پیچھے کیوں رہے؟ پاکستان کو چاہیے وہ بھی کرے، لیکن پاکستان نے ایک اور حکم جاری کر دیا ہے، اور پاکستان کے میڈیا کو کیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اب جو آبنائے ہرمز سے پاکستان کا اگر کوئی کارگو گزرتا ہے تو اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خبر میڈیا کے اندر نہیں دی جائے گی۔ اور ایک چیز اور ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ تفریح کے لیے بھی بم مارتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے نا کہ ہم بار بار جزیروں پہ بم ماریں گے، اور تفریح کے لیے ماریں گے، فن کے لیے ماریں گے، انجوائے کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے ماریں گے۔ تو جو شخص تفریح کے لیے بم برسائے اسے امن کا نوبل انعام دینے والے کتنے بڑے ذہنی مریض ہوں گے آپ یہ سوچیں، اور وہ اس سے بڑے ذہنی مریض تب ثابت ہوں گے جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بم مار کے تفریح ملتی ہے اور یہ امن کے نوبل انعام کی نامزدگی واپس نہیں لے رہے۔ تو ناظرین، کمال قسم کی جوڑی بن گئی ہے، جیسا ٹرمپ ہے ویسے ہی اس کے پاکستانی ٹاؤٹ ہے، وہ کہتا ہے جناب اس کو بم مارنے کا، میزائل مارنے کا مزہ آ رہا ہے، وہ اس کی تفریح ہے، اور یہ کہتے ہیں جناب آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ کو تو امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے، اور دونوں اپنی اپنی بات سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے۔ کیسے لوگ ہیں؟ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔